मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा उनका अदना सा खादिम, बाइबल मुक़द्दस का अदना सा तालिब इल्म पास्टर शाहिद मान आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह गुज़िश्ता दिनों में हम सब ने खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाई है, आज भी इस प्रोग्राम कलाम इलाही में खुदा के कलाम के वसीले से हम बरकत पाएंगे। सो आएँ वक्त को गनीमत जानते हुए खुदा के कलाम की तरफ ध्यान करेंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे। खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया के नाम ख़त में यूँ फरमाता है, इफिसियों 4 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत, और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबश्शिर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने और ख़िदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने आने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए हम अपनी आँखों को बंद करें और दुआ मांगें। कादिर मुतलक बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक रब्बुल फ़ाश खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस वक्त के लिए, इन घड़ियों के लिए और तेरे इस पुरफ़ज़ल कलाम के लिए खुदा जो तूने हमें बख्शा है, ताकि तेरे कलाम को खुदा हम अपनी ज़िंदगी में रखते हुए अपनी ज़िंदगियों को गुजारें और तेरे ख़िलाफ़ कभी गुनाह न करें। खुदा पाक खुदा आसमानों के खुदा, आज अपने कलाम को कसरत से नाजिल करना, ताकि तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद बहुत सारी जानें खुदावंद बचें और तेरा कलाम खुदावंद हम सब की ज़िंदगियों में जलाल पाता रहे। मुश्खाकसार के साथ होना, बोलने की हिकमत और दानाई बख्शना, ये सब कुछ मांगा और पाया तेरे ही कदूस नाम में, आमीन। अभी आपने खुदा के कलाम में से एक हवाला सुना कि खुदावंद का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल इफिसियों के नाम कलीसिया के ख़त में वो क्या फरमाता है, और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबश्शिर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने और ख़िदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल इस ख़त के अंदर और इस बाब के अंदर 5 मुख्तलिफ़ खिदमतों का जिक्र कर रहा है, और फ़ी ज़माना जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग रसूल के लक़ब से मिलेंगे, बहुत सारे लोग नबी के लक़ब से मिलेंगे, बहुत सारे लोग मुबश्शिर के लक़ब से मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको चरवाहों के लक़ब से मिलेंगे और बहुत सारे लोग आपको उस्तादों के लक़ब से मिलेंगे। लेकिन आज इन 5 खिदमतों में से हम सिर्फ़ एक खिदमत के ऊपर गौर करेंगे कि जो उसका बंदा फरमाता है कि बाज़ को नबी और बाज़ को मुबश्शिर। खुदावंद का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल जिन खिदमत के बारे में वो ज़िक्र करता है, उनमें से एक जो खिदमत है वो नबी की खिदमत है। और अक्सर हम देखते हैं कि जब इस तरह के लोग कलीसियाओं में या घरों में आते हैं, तो वो जब लोगों के सर के ऊपर हाथ रखते हैं और हाथ रख के जब खुदा का कलाम उनके ऊपर नाजिल होता है, तो वो उस नबूवत की रूह से नबूवत करते हैं और वो नबूवतें पूरी भी होती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अक्सर इस चीज़ का लोग तज़किरा करते हैं कि खुदा के खादिम आए, उन्होंने नबूवत की, लेकिन वो नबूवत जो है वो पूरी नहीं हुई। आएँ आज इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नबी कौन है, या नबूवत क्या होती है, या नबी किसे कहते हैं। क्योंकि खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया के नाम ख़त में यूँ फरमाता है, पहला करंथियों 12 बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर, कि हर शख्स के अंदर रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है। और इसी बाब के अंदर हम रूहुल कुदुस की 9 नेमतों का भी तज़किरा पढ़ते हैं और उनके अंदर नबूवत की रूह का भी हम क्या करते हैं, ज़िक्र पढ़ते हैं। कलाम मुक़द्दस इस बात की तस्दीक करता है कि बिल्कुल जो पौलुस रसूल 5 खिदमत का जिक्र कर रहा है, उसके अंदर नबी की खिदमत मौजूद है, और साथ ही साथ रूहुल कुदुस की जो नेमतें हैं, उन नेमतों के अंदर नबूवत की नेमत भी जो है क्या मौजूद है। लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से अच्छे तरीके से देखेंगे कि आया खुदा के कलाम के मुताबिक नबी कौन है, या नबूवत क्या होती है, या नबी कौन सा नबी है जो खुदा की नज़र में बरहक और सच्चा है, और जो नबी या जो शख्स खुदा का नाम लेकर या ये कहता है कि मैं खुदा से मेरी बात हो गई है और मैं जो नबूवत कर रहा हूँ ये पूरी हो जाएगी और वक्त मुकर्रर के ऊपर
اگر وہ نبوت پوری نہیں ہوتی تو خدا کا کلام ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ آئیں خدا کے کلام کی طرف دھیان کریں گے اور چند ایک چیزوں کے اوپر غور کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ نبی کسے کہتے ہیں یا نبی کون ہوتا ہے، اور دوسری چیز دیکھیں گے کہ خدا یسوع المسیح نے ہمیں آخری زمانہ میں کون سی ایسی نشانیاں بتائی کہ جن نشانیوں کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہم ایسے لوگوں سے کیا کریں؟ کنارہ اختیار کریں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات جو اس خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ اگر کوئی نبی جھوٹی نبوت کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کے اوپر ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ نبی کسے کہتے ہیں یا نبی کون ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کے بارے میں ہم جانیں گے کہ نبی جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ نبی جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہیں خبر رساں، پیغمبر یا خبر پہنچانے والا۔ نبی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہیں خبر رساں یا خبر پہنچانے والا۔ اور اگر ہم خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو جب خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو کوہ سینا کے اوپر بلایا اور وہ جو پورا پہاڑ تھا وہ دھوئیں سے بھر گیا، اور جب لوگ جو اس پہاڑ کے ارد گرد کھڑے تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس پہاڑ میں سے بادل کی آواز آ رہی ہے، بادل کی گرجنے کی آواز آ رہی ہے، بجلی کے کڑکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ آوازوں سے کیا ہوا؟ ڈر گئے۔ اور انہوں نے آ کر کیا کہا؟ خروج 20 باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر، اور موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ ہاللیلویہ۔ یعنی کہ یہاں پر بات واضح ہوگی کہ نبی کون ہوتا ہے؟ کہ جو خدا سے باتیں کرے، خدا اسے اپنا کلام دے اور پھر وہ اس کلام کو لے کر خدا کی قوم تک اور خدا کے لوگوں تک جائے۔ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں، کہ جس سے خدا باتیں کرے، خدا اس سے کلام کرے اور پھر وہ کلام جا کر کیا کرے؟ لوگوں تک لے کر جائے، قوموں تک لے کر جائے، اور وہ کلام کو کیا ہو؟ پورا ہو۔ ایسا شخص کیا کہلاتا ہے؟ نبی کہلاتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں نبی کو صرف نبی کہہ کر نہیں پکارا گیا، نبی کو غیب بین کہہ کر بھی پکارا گیا، اور اس کی بھی زندہ مثال ہمیں ملتی ہے پہلا سموئیل اس کے 9ویں باب اور اس کی 9ویں آیت کے اندر۔ اور اس باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام قیس ہے اور اس کے گدھے کھو گئے، اور جب اس نے اپنے بیٹے ساؤل کو بھیجا کہ جا کر گدھوں کا وہ پتہ لگا کہ کہاں اس کے گدھے کھو گئے ہیں، اور ان گدھوں کی تلاش کے اندر جب اس نے اپنے ایک نوکر کو بھی اپنے ساتھ لیا، ان گدھوں کی تلاش میں جب وہ نکلا اور ان کی تلاش کے اندر وہ کافی دور چلے گیا، اپنے ملک سے دوسرے ملک چلے گیا، اور وہاں پر جب اسے بہت دیر ہوگی تو اس نے کہا کیوں نہ ہم واپسی لوٹ چلیں، ایسا نہ ہو کہ میرا باپ گدھوں کی تلاش کے بجائے وہ ہماری تلاش میں نکل پڑے۔ تو اس کے نوکر نے کہا کہ یہاں قریب ہی ایک شخص ہے جو خدا سے باتیں کرتا ہے، کیوں نہ ہم اس کے پاس چلیں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ غیب بین ہے۔ اور کیا لکھا ہے پہلا سموئیل 9 باب اس کی 9ویں آیت کے اندر؟ اگلے زمانہ میں اسرائیلیوں میں جب کوئی شخص خدا سے مشورہ کرنے جاتا تو یہ کہتا تھا کہ آؤ ہم غیب بین کے پاس چلیں، کیونکہ جس کو اب نبی کہتے ہیں اس کو پہلے غیب بین کہتے تھے۔ زوردار ہاللیلویہ۔ یعنی کہ اس بات کی تصدیق ہوگی کہ بائبل مقدس کے مطابق نبی کو صرف نبی نہیں کہا گیا بلکہ اسے غیب بین بھی کہا گیا۔ اور بائبل مقدس کے مطابق اگر کسی شخص کو نبی کہا گیا، باقاعدہ پہلی دفعہ نبی کہہ کر پکارا گیا تو وہ خدا کے بندے ابراہیم کو۔ پیدائش کی کتاب اس کے 20ویں باب کے اندر کہ جب وہ جرار کے علاقہ میں آیا وہاں پر ابی ملک نے جب اس کی بیوی سارہ کو دیکھا تو اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا، اور جب وہ رات سو گیا تو خدا نے سوتے وقت اس سے کلام کیا اور اسے کہا کہ جسے تو نے ناحق لے لیا ہے وہ ایک مرد کی کیا ہے؟ بیوی ہے۔ اور کیا لکھا ہے پیدائش 20 باب اس کی 7ویں آیت کے اندر؟ اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے کیونکہ وہ نبی ہے۔ اور اسی طرح جس طرح ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے کہ نبی کو صرف نبی نہیں کہا گیا بلکہ اسے غیب بین بھی کہا گیا۔ اور میکا نبی کیا فرماتا ہے؟ میکا 3 باب اس کی 7ویں آیت کے اندر، تب غیب بین پشیمان اور فال گیر شرمندہ ہوں گے، بلکہ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھیں گے کیونکہ خدا کی طرف سے کچھ جواب نہ ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ یعنی کہ دیکھیں خدا کا کلام وضاحت سے فرماتا ہے کہ نبی کو صرف نبی نہیں کہا گیا، اسے غیب بین بھی کہا گیا، اور اس کے بعد خدا نے نبی کو مرد خدا بھی کہا اور مرد راست باز بھی کہا گیا۔ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے میں صرف حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا۔
خدا نے نبی کو مرد خدا کہا، دوسرا سلاطین 5 باب اس کی 8ویں آیت اور پہلا سلاطین 17 باب اس کی 24ویں آیت۔ اور اس کے بعد مرد راست باز کہا گیا، نوح کو مرد راست باز کہا گیا، پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ یعنی کہ یہاں سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ خدا نے نبی کو صرف نبی نہیں کہا گیا بلکہ اسے غیب بین بھی کہا گیا، مرد خدا بھی کہا گیا اور مرد راست باز بھی کہا گیا۔ اور پہلی دفعہ اگر کسی کو نبی کہہ کر پکارا گیا تو وہ خدا کے بندے ابراہیم کو پکارا گیا، پیدائش کی کتاب اس کے 20ویں باب کے اندر۔ یہاں تک پہلی چیز کے بارے میں ہم نے جانا کہ نبی کون ہوتا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے پیغام رساں یا خبر پہنچانے والا، ایسا شخص یا ایسا چنا ہوا شخص کہ جس سے خدا باتیں کرے اور پھر اپنا کلام اسے دے اور وہ شخص اس کلام کو لے کر اپنی قوم تک لے کر جائے، ایسا شخص کیا کہلاتا ہے؟ نبی کہلاتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق نبی کو صرف نبی نہیں کہا گیا، اسے غیب بین بھی کہا گیا، مرد خدا بھی کہا گیا اور مرد راست باز بھی کہا گیا۔ پہلی چیز کے بارے میں ہم نے جانا کہ نبی کون ہوتا ہے۔ آئیں اب دوسری چیز کے بارے میں غور کریں گے کہ نبوت کیا ہوتی ہے۔ نبی کے بارے میں ہم نے جان لیا، اب نبوت کے بارے میں جانیں گے کہ نبوت کیا ہوتی ہے۔ نبوت کا مطلب ہے احکام الہی کا پہنچانا۔ نبوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ احکام الہی کا پہنچانا، یعنی کہ خدا جو اپنے لوگوں سے کلام کرتا، اس کلام کو کیا کرتے لوگ جو اس کے نبی تھے، جو اس کے چنے ہوئے برگزیدہ لوگ تھے، وہ قوموں تک لے کر جاتے۔ اور اس کی بڑی زبردست اور پختہ مثال ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتی ہے حزقیل نبی کی کتاب اس کے 37ویں باب کے اندر، کہ جب ایک روز کا ذکر کہ خدا اپنے بندے حزقیل نبی کو ایک سوکھی ہڈیوں کی وادی میں لے گیا۔ وادی کس کو کہتے ہیں؟ کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جو سرزمین ہوتی ہے اسے وادی کہتے ہیں۔ خدا اپنے بندے حزقیل نبی کو سوکھی ہڈیوں کی وادی میں لے گیا اور اسے کہا کہ کیا اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو اس نے کیا کہا؟ خدا نے اس سے سوال کیا کہ حزقیل نبی سے پوچھا کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو اس نے کہا خدا تو ہی جانے۔ تب خداوند نے کہا کہ اٹھ اور ان پر نبوت کر اور ان سوکھی ہڈیوں سے کہے کہ میں تمہیں کیا کروں گا؟ زندہ کروں گا۔ میں کیا کروں گا کہ تمہارے اوپر نسیں پھیلاؤں گا، گوشت چڑھاؤں گا، چمڑا پہناؤں گا اور تمہارے اندر زندگی کا دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ حزقیل 37 باب اس کی 4 آیت کے اندر، پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو۔ یعنی کہ خدا نے اپنے بندے حزقیل نبی کی معرفت ان سوکھی ہڈیوں سے کلام کیا، ان پر نبوت کی، اور جب وہ نبوت اور وہ نبوتی کلام ان ہڈیوں تک گیا تو کیا وہ زندہ نہیں ہوئی؟ بالکل وہ زندہ ہوئی۔ اور کیا لکھا ہے حزقیل 37 باب اس کی 10ویں آیت کے اندر، پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، ایک نہایت بڑا لشکر۔ ہاللیلویہ۔ یعنی کہ یہاں پر روح کی جگہ لفظ آیا دم، کیونکہ روح کیا ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی دم یا ہوا کے۔ خداوند کا بندہ بزرگ داؤد نبی یوں فرماتا زبور 103 کے اندر کہ تو اپنے فرشتوں کو ہوائے اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلہ کی طرح استعمال کرتا ہے۔ روح کا مطلب یہ ہے دم یا ہوا کا۔ یہاں پر لفظ دم آیا، یعنی کہ خدا نے اپنی روح کیا ہے ان کے اندر پھونکی، اور کیا وہ نبوت پوری نہیں ہوئی؟ بالکل وہ نبوت پوری۔ اور ہم دیکھا خدا کے کلام میں سے حزقیل 37 باب اس کی 10ویں آیت کے اندر کہ اس نے کیا فرمایا کہ پس میں نے حکم کے مطابق، یعنی کہ خدا نے اپنے بندے حزقیل نبی سے جو کلام کیا اس کلام کو وہ لے کر گیا اور اس نے وہ نبوت کیا کی؟ ان سوکھی ہڈیوں کے اوپر کی، اور اس نبوت کے مطابق کیا ہوئی؟ وہ سوکھی ہڈیاں دوبارہ کیا ہوئی؟ زندہ ہوگی۔ اور کیا لکھا ہے کہ ایک نہایت بڑا لشکر، یعنی کہ خدا کے اس کلام سے یہ ضرب مہر ہوگی یہ بات کہ جب خدا اپنے لوگوں سے، اپنے برگزیدہ نبیوں سے کلام کرتا، خدا ان سے نبوتی کلام کرتا، اور جب وہ نبوتی کلام لوگوں تک لے کر جاتے تو یقیناً وہ کلام کیا ہوتا؟ وہ نبوت کیا ہوتی تھی؟ وہ پوری ہوتی تھی۔ اس کی ایک اور بڑی خوبصورت مثال ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتی ہے، پہلا سلاطین اس کے 17 باب کے اندر، کہ جب خدا نے اپنے بندے ایلیا نبی کو سارپت کے علاقہ میں بھیجا اور کہا کہ وہاں جا، اور میں نے ایک بیوہ کو تیری تیمارداری کے لیے کیا کیا؟ مقرر کر دیا۔ اور جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بیوہ عورت لکڑیاں چن رہی ہے۔ اس نے اسے تذکرہ کیا کہ مجھے پانی پلا۔
جب وہ پانی پلانے کے لیے اسے پلٹی تو اس نے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے بھی روٹی کے کچھ ٹکڑے دے دے۔ تو اس نے کہا خداوند میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، صرف مٹھی بھر ایک آٹا ہے مٹکے کے اندر اور تھوڑا سا کپی کے اندر تیل ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کال کا دور تھا اور ملک کے اندر کیا تھا، کال پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ تھوڑا سا یہ آٹا میں جاؤں گی، 2 پھلکیاں بناؤں گی، میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور اس کے بعد ہم مر جائیں گے۔ خدا کے بندہ نے اسے بلایا اور اسے کیا کہا کہ جا، سب سے پہلے تو میرے لیے روٹی بنا کر لا اور ایمان رکھ کہ جب تک اس ملک میں کال رہے گا نہ تو تیرے مٹکے میں سے آٹا خالی ہوگا اور نہ تیری کپی میں سے تیل ختم ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ سو کیا ایسا نہیں ہوا؟ بالکل جس طرح ایلییا نبی نے اس سے یہ نبوتی کلام کیا، واقعی یہ کیا ہوئی، یہ نبوت پوری ہوئی۔ اور کیا لکھا ہے پہلا سلاطین 17 باب اس کی 16ویں آیت کے اندر، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ ہاللیلویہ۔ یعنی کہ یہاں پر ہم نے نبوت کے بارے میں جانا کہ جب خدا اپنے لوگوں سے نبوت کرتا ہے تو خدا اس کلام پر کیا ہے، اٹل کھڑا رہتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ خدا نے حزقیل نبی کی معرفت سوکھی ہڈیوں سے نبوت کی، کلام کیا، اور وہ نبوت کیا ہوئی، پوری ہوئی، اور وہ سوکھی ہڈیاں کی ہوئی واپسی جڑ گئی۔ اس کے بعد ایلیا نبی نے کال کے دور کے اندر کہ جب دور دور تک کھانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہ تھا، زمین بنجر ہو چکی تھی، آسمان سے پانی نہیں برسا تھا، زمین بالکل بنجر ہو چکی تھی، اس دور کے اندر جب اس نے نبوت کی تو اس عورت کے آٹے اور تیل کے اوپر خدا نے برکت دی، اور جب تک کال رہا نہ تو اس کے مٹکے میں سے آٹا ختم ہوا اور نہ اس کی کپی میں سے تیل ختم ہوا۔ خداوند ہمیں برکت دے۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور خدا کے اس کلام کے سلسلے کو آگے جوڑیں گے، جب تک خداوند آپ کو برکت دے۔ ویلکم بیک۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جس کلام کے سلسلے کو لے کر چلیں آئیں، بریک کے بعد دوبارہ ہم اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں، اور جس طرح آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے کہ نبی اور نبوت کے بارے میں، 2 چیزوں کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا کہ نبی کیا ہوتا ہے اور نبوت کیا ہوتی ہے۔ اب تیسری چیز کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح نے آخری زمانہ میں ہمیں کون سی ایسی نشانیاں بتائی کہ جن نشانیوں سے ہم اس چیز کو جان سکیں کہ آیا دور حاضر میں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہم کس طرح ہم اچھے طریقے سے ان چیزوں کو پرکھ سکیں اور جان سکیں کہ خدا کے کلام کے مطابق کون سی نبوت سچی ہے اور کون سی نبوت کیا ہے، جھوٹی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بڑی وضاحت سے اپنے منہ مبارکہ سے فرمایا، مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل مبارکہ اس کا 13واں باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کے اندر یسوع نے ان سے کہنا شروع کیا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑی دل آزاری کے ساتھ اس چیز کا ذکر کرنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس ڈگر کے اوپر چل پڑے ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنی پیٹ کی خاطر اور صرف خود کو مشہور کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو جھوٹی نبوتیں کی اور وہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اس دور کے بارے میں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا دور آئے گا کہ لوگ میرے نام سے جھوٹی نبوتیں کریں گے، میرے نام سے لوگوں کو جھوٹی نبوتیں کر کے اپنے پیچھے لگا دیں گے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اس دور کو جانچتے ہوئے، اس وقت کو جانچتے ہوئے، خدا یسوع مسیح نے پہلے سے ہمیں اس چیز کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ خبردار رہنا، کوئی تم کو گمراہ نہ کرنے پائے، کوئی تمہیں پراگندہ نہ کرنے پائے۔ اسی لیے اس نے اپنا کلام نازل کیا تاکہ اس کے کلام کی روشنی میں چلتے ہوئے ہم ایسے لوگوں کو جج کر سکیں، ہم ایسی روحوں کو پرکھ سکیں کہ جو واقعی خدا کے کلام کے مطابق کام کر رہے ہیں، کیا واقعی خدا کے کلام کے مطابق وہ نبوت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے یہ ہمیں کلام بخشا، یہ نبوت ہمیں اس نے بتائی کہ یہ ایسا ایک دور آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کو گمراہ کریں گے،
میرے نام سے گمراہی کا کلام لوگوں کو دیں گے اور بہت ساری بھیڑوں کو وہ کیا کریں گے؟ پراگندہ کریں گے۔ اور اسی لیے اس نے کیا فرمایا متی 24 باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کے اندر، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ اس چیز کا ذکر کرنا پڑتا کہ آج وہ دور آ چکا ہے۔ اور جب آپ یہ کلام سنیں گے، جب اس کلام کا ہم حاصل کلام دیکھیں گے، تو اس کے بعد آپ خود جج کریں گے کہ واقعی بہت سارے ارد گرد ایسے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ جو مسیح کا نام لے کر جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے پہلے سے ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کرنے پائے، کوئی تمہیں پراگندہ نہ کرنے پائے۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے تم دلیر رہنا، اور خدا کا کلام جو ہے وہ آئینہ ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، کسی بھی چیز کو پرکھتے ہیں خدا کے کلام سے، تو ہر ایک چیز بالکل بہتے پانی کی طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور ہمیں سیاہ اور سفید سب ایک چیزوں کا کیا ہوتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے۔ اسی لیے کلام خدا نے ہمیں دیا تاکہ اس کلام کو پڑھتے ہوئے، اس کی روشنی میں چلتے ہوئے، ہم سیاہ اور سفید کا ہم اچھے طریقے سے اس کا فرق جان سکیں، اسے پہچان سکیں کہ آیا خدا کے کلام کے مطابق کون سی چیز سچ ہے، برحق ہے، اور کون سی چیز کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ اسی کلام کے سلسلے میں ہم چوتھی چیز کے بارے میں دیکھیں گے، اور سب سے جو اہم چیز جو اس کلام کا لب لباب ہے کہ جو جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں آخر ان کا انجام کیا ہے۔ آپ نے کلام کے آغاز میں جانا کہ نبی کیا ہوتا ہے، نبوت کیا ہوتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں کس طرح کی آگاہی دی کہ ہمیں کس طرح ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ بچنے کے لیے اس نے اپنا کلام ہمیں نازل کیا تاکہ اس کے کلام کو ہم اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، اپنے دل میں ذخیرہ کریں، تاکہ اس کے خلاف کیا کریں؟ کبھی گناہ نہ کریں۔ آئیں آخری اس پوائنٹ کی طرف ہم رجوع کریں گے کہ جھوٹی نبوت کرنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ کہ جب کوئی شخص آ کر وہ نبوت کر جائے اور وہ نبوت پوری نہ ہو، تو ایسی نبوت کرنے والوں کے بارے میں خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 16ویں آیت، خدا کا بندہ یرمیہ نبی یوں فرماتا ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں، وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں، نہ کہ خداوند کے منہ کی باتیں۔ دیکھیں غور سے اس کلام کی آیت کو سنیے گا آپ کہ خدا کا بندہ یرمیہ نبی کیا فرماتا ہے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں، وہ اپنے دل کے الہام بیان کرتے ہیں، نہ کہ خداوند کے منہ کی باتیں۔ دیکھیں پہلے ہم نے نبوت کے بارے میں جانا کہ نبوت کیا ہوتی ہے، کہ جب خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، نبوت اس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یرمیہ نبی کیا فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی باتوں کو نہ کو سنو، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں، نہ کہ خدا کے منہ کی باتیں۔ کیونکہ آگے وہ کیا فرماتا ہے اسی باب کے اندر، یرمیہ 23 باب اس کی 21ویں آیت کے اندر، میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر یہ دوڑتے پھرے، اور میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی۔ یعنی کہ دیکھیں یرمیہ نبی نے وضاحت سے فرما دیا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو نہیں بھیجا، یہ خود ہی دوڑے پھرتے ہیں، یہ خود ہی اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ نبی کہلاتے ہیں، خود ہی اپنے نام کے ساتھ پروفٹ لکھ لیتے ہیں، خود ہی اپنے نام کے ساتھ نبی لگا لیتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو نہیں بھیجا، اور نہ ہی میں نے ان سے کیا کیا ہے؟ کلام کیا ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام کی صداقت ہے کہ جب خدا کسی شخص کو چنتا ہے، جب اسے نبوت کرتا ہے، تو اس نبوت کو کیا کرتا ہے؟ پورا بھی کرتا ہے۔ اور ہم نے بریک سے پہلے خدا کے کلام میں سے یہ سیکھا بھی کہ کس طرح خدا نے جب اپنے لوگوں سے نبوت کی، خدا نے اس نبوت کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ اسی لیے خدا نے اپنے بندے موسیٰ سے استثنا کی کتاب اس کے 18ویں باب میں وضاحت سے فرما دیا تھا ایسے نبیوں کے بارے میں کہ جو جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہی کی تعلیم دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں خدا نے اپنے بندے موسیٰ سے فرمایا استثنا 18 باب اس کی 20ویں اور 22ویں آیت کے اندر کہ جب لوگ ایسے آئیں گے اور وہ نبوتیں کریں گے، تو ان کی پہچان کے بارے میں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے خدا نے پہلے سے کلام ہمارے لیے رکھ دیا کہ ایسے جھوٹے نبیوں کو کس طرح آپ نے کیا کرنا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ اپنے پرکھنا ہے یا ان کو پہچاننا ہے۔ اور کیا لکھا ہے استثنا 18 باب اس کی 20 سے 22ویں آیت کے اندر، لیکن جو نبی گستاخ بن کر
کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ دیکھیں خدا نے کتنا سخت حکم دیا اپنے بندے موسیٰ کی معرفت کہ جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کا کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا اور وہ غیر معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی کیا کیا ہے؟ قتل کیا جائے۔ دیکھیں کتنا سخت حکم خدا نے اپنے بندے موسیٰ کی معرفت کہا کہ جب کوئی شخص غیر معبودوں کے نام سے کو نبوت کرے تو ایسا شخص کیا ہے؟ قتل کیے جائے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی اسے ہم کیوں کر پہچانیں، تو پہچان بھی خداوند نے ساتھ بتائی ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ جب اس شخص نے جو نبوت کی ہے وہ واقع خدا کے کلام مطابق نہیں ہے تو خدا نے پہچان بھی بتائی۔ اور پہچان کیا ہے؟ تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے تو اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے تو اس سے خوف نہ کرنا۔ ہاللیلویہ! یعنی کہ بات وضاحت ہوگی۔ غور سے سنیں، یہ کلام کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، تاکہ ہم جانیں خدا کے کلام کے مطابق کہ واقعی سچی نبوت کیا ہے، سچا نبی کیا ہے اور جھوٹی نبوت کیا ہے۔ اس چیز سے ہم نے جانا خدا کے کلام میں سے کہ خدا نے اپنے بندے موسیٰ سے کیا فرمایا کہ جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات کرے کہ کیا ہے، خدا کا کلام کیا فرماتا کہ میں ایسے نبی کو کیا کروں گا؟ قتل کر دوں گا۔ اور ساتھ میں اسے نشانی بھی بتا دی کہ جب تک وہ بات پوری نہ ہو ایسی نبوت کیا ہے؟ وہ نبوت کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ اسی لیے یرمیہ 23 باب اس کی 31 اور 32 آیت کے اندر یرمیہ نبی فرماتا ہے، دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں، خداوند فرماتا ہے، جو اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ میں ان کا مخالف ہوں جو جھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور اپنی جھوٹی باتوں سے اور لافظنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن میں نے نہ ان کو بھیجا نہ ان کو حکم دیا، اس لیے ان لوگوں کو ان سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا، خداوند فرماتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں خدا نے وضاحت سے فرما دیا کہ جو لوگ لافظنی سے یعنی کہ لاپرواہی سے جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں، خداوند کہتا ہے کہ مجھے ایسے لوگوں سے کچھ حاصل نہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کیا ہے؟ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے جو بند اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے۔ خدا کے کلام نے وضاحت سے فرما دیا کہ ایسا شخص جو جھوٹی نبوت کرتا ہے اور اس کی نبوت پوری نہیں ہوتی، ایسا شخص کیا ہے؟ خدا کے کلام کے مطابق کیا ہے؟ وہ جھوٹا نبی ہے۔ اور خدا کا بندہ مقدس پولس رسول رومیو کی کلیسیا کے نام میں خط میں یوں فرماتا ہے، رومیو 16 باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت کے اندر، اب اے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں ان کو تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند مسیح کے نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور چکنی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں۔ آج خدا کا کلام یہ وضاحت سے ظاہر کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں، صرف اپنے وقت کا گزارا کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہی کی تعلیم دیتے کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں اور کیا ہو، ان کا پیٹ جو کیا ہے وہ روزی روٹی سے کیا ہے بھرتا جائے۔ لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں، خدا کا کلام جو دو دھاری تلوار ہے وہ وضاحت سے ہمیں بتاتا ہے کہ سچا اور برحق نبی وہی ہے، وہی نبوت ہے جو خدا اپنے لوگوں سے کرتا ہے، اور وہ نبوت کیا ہوتی ہے؟ پوری بھی ہوتی ہے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، جہاں تک ہو سکے خدا ان کے کلام کو آگے سے آگے پھیلائیں، اور جو حوالہ جات اور جو کلام آج آپ کے آگے رکھا ہے کوشش کریں کہ اس کلام کو زمین کی انتہا تک لے کر جائیں، تاکہ وہ لوگ جو گمراہی کی تعلیم پھیلا رہے ہیں خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ایسی تعلیمات کو روکے اور جو خدا کا سچا اور برحق کلام ہے وہ لوگوں تک جا سکے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ جس طرح خدا یسوع المسیح نے اپنے منہ مبارکہ سے فرمایا لوکا 21 باب اس کی 36 آیت کے اندر، بس ہر وقت جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے
ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں تاکہ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ قادر مطلق باپ، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، ان لمحوں کے لیے کہ جب خداوند تو نے مجھ خاکسار کو یہ فضل بخشا کہ خداوند اس پروگرام کے وسیلہ سے میں تیرے برحق اور سچے کلام کو خداوند تیرے لوگوں تک لے کر جا سکوں، اور تیرا کلام خداوند ترقی پائے، اور جہاں جہاں خداوند یہ کلام پہنچے بہت ساری جانیں، بہت ساری روحیں خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے بچیں، اور خداوند تیرا نام ہم سب کی زندگی میں جلال پاتا رہے۔ یہ سب کچھ مانگا اور پایا تیرے قدوس نام میں، آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔